अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम अजवफ को जो उसका पार्ट 2 है वो स्टार्ट करेंगे। अजवफ का टॉपिक हम लेके चल रही थी लास्ट वीक से, तो अब इंशाअल्लाह इस लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मुजर्रद अबवाब से अजवफ के रूल्स को सीखा था। रूल्स आज भी वही हैं, रूल्स में कोई तब्दीली नहीं है, वही कवाइद होंगे, लेकिन अब उन्हीं कवाइद की मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी मजीदुन फी अबवाब के ऊपर। हमने लास्ट वीक में जो सीखा था कि उसमें हमने काफ वाव लाम बाब नून से इसकी हमने कुरान पाक से भी मजीद बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की थी, और बाब दौद से हमने जीम या हमजा इनको हमने कुरान पाक से सीखा था। जबकि बाकी ये जो ग्रीन वाले जो मैंने किए हुए हैं कलर में, इनको सिर्फ इनका बनाने का तरीका सीखा था, लेकिन कुरान पाक से जो इनकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बाद में इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सबसे पहले जो है लेकर चलते हैं काफ वाव मीम। इस रूट लेटर से जो है ये बाब नून से भी आया है, बाब इफ़ाल से भी आया है और इस्तिफ़ाल से भी आया है। तो इसको इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें आपकी माशाल्लाह मुजर्रद और मजीदुन फी दोनों अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चले इसको लेके चलते हैं। काफ वाव मीम, ये 3 अबवाब हैं, तीनों के मैंने नंबर्स भी साथ लिख दिए हैं कि कौन से बाब से ये कितनी बार आया है, कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसको फिल माजी के वजन के ऊपर डालें तो ये आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। नसरा के ऊपर ये बन गया क़वामा, अफ़अल पे अक़वमा, इस्तफ़अल पे इस्तक़वमा। तो ये बने हुए हैं। अब हमने इनके ऊपर रूल्स अप्लाई करने हैं, और रूल्स जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रूल्स वही हैं जो हम ऑलरेडी पहले कर चुकी हैं। आज आपकी मजीद परफेक्शन हो जाएगी इन रूल्स के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि ये रूल्स इतने रिपीट होंगे आज के टॉपिक में कि आपकी इंशाल्लाह इन पे फुल ग्रिप आ जाएगी। हर्फ़े इल्लत मुतहर्रिक हो, देखें वाव जो है मुतहर्रिक है, मतलब इसके ऊपर जबर है। और मुतहर्रिक का जिसना मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, मुतहर्रिक का मतलब ये नहीं कि जबर हो, मतलब कोई भी हरकत हो, चाहे जेर हो चाहे पेश हो, कोई भी हरकत हो, इस वक्त जबर है और उससे पिछले हर्फ पर जबर हो। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक खास जबर का ही कहा गया है कि जबर हो, यानी जेर और पेश की ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो पीछे जबर हो। तो फिर ऐसी सूरत में क्या है कि इस हरफ इल्लत को अलिफ में बदल दिया जाएगा। अब वो हरफ इल्लत जो है कोई भी हो सकता है, चाहे वो वाव हो चाहे वो या हो। इस वक्त चूंकि हम वाव है इस मादे के अंदर, तो हम वाव को ही देख रहे हैं। तो ये बन गया, ये जो है कामा, इसने जो है अलिफ में ये तब्दील हो गया। ये जो वाव है ये अलिफ में तब्दील हो गया इस वजह से क्योंकि पीछे जो हरकत है वो इस हर्फ के मुआफिक है, तो जबर से मुआफिक हरकत को अलिफ को ले आया जाएगा। तो ये इसका माजी बन गया कामा। अब हम जो है बाब इफ़आल पे चलते हैं और बाब इस्तिफ़ाल, इन दोनों को मैं जो है गट्ठा लेके चल रही हूँ। आप दोनों पे नजर रखिएगा, इसलिए क्योंकि दोनों पे एक ही कवायद जो है, एक ही कायदा जो है वो अप्लाई हो रहा है। हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, दोनों वाव को नोटिस करें, मुतहर्रिक है और उससे पिछले हर्फ पर साकिन हो, तो देखें जो भी पिछला हर्फ है वो साकिन है, उसके ऊपर जज़म नजर आ रही है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि हरफ इल्लत अपनी हरकत पीछे मुंतकिल करेगा। ये दोनों ही वाव के ऊपर जबर है और ये वो जबर जो है पिछले हर्फ यानी काफ को जबर मुंतकिल कर देगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करें अका मा, अभी मैं इसको पूरा प्रोनाउंस नहीं करूंगी क्योंकि जारी बात अभी मुश्किल है, क्योंकि वाव ने अभी जबर पीछे जो है ट्रांसफर कर दी है। अभी मैं सिर्फ ये इतना बता चाह रही हूँ कि वाव के ऊपर ये जो जबर थी, इस वाव ने अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर दी। नेक्स्ट वाले पे अभी आप देखेंगे कि इस वाव में अब कोई हरकत नहीं है क्योंकि इसने अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर दी। जो पीछे साकिन था, जज़म था, वो खत्म हो गई और उसके ऊपर जबर आ गई। यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे सर्कल करके हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ कि वाव ने अपनी हरकत दोनों ही जगह में, चाहे बाब इफ़ाल था चाहे इस्तिफ़ाल, उसने अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर दी। अब क्या होगा कि वो अपनी हरकत पीछे मुंतकिल करके खुद उस हरकत के मुवाफिक हर्फ में बदल जाएगा। तो जबर से मुवाफिक हर्फ क्या है, दोनों ही तरफ जबर है, तो जबर से मुवाफिक हर्फ आपको पता है अलिफ है, अलिफ में ये बदल जाएगा। तो ये जो वाव है दोनों तरफ से गिर जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इसको फिर से स्क्रीन को देखें। दोनों तरफ से जो वाव है वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जबर से मुवाफिक हर्फ आएगा और जबर के मुवाफिक हर्फ है अलिफ।
تو یہاں پہ بھی الف آ گیا، یہاں پہ بھی الف آ گیا، تو یہ بن گیا فعل ماضی باب افعال سے اقام اور استفعال سے استقام۔ اب اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے 3 مختلف ابواب سے یہ سیم روٹ لیٹر آ رہے ہیں، تو معنی میں تو چینج ہوگا، اب کوئی نہ کوئی تو فرق ہے نا، جو ڈفرنٹ باب سے آیا، بنا تو ایک ہی باب کافی تھا۔ قامہ کا مطلب وہ کھڑا ہوا، اور اگر یہ باب افعال میں چلا جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ باب افعال میں جو ہوتا ہے یہ متعدی ہوتا ہے، اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ عمل کسی دوسرے کے اوپر کرتا ہے، اٹ مینس کہ وہ خود نہیں کھڑا ہوا، اس نے کسی دوسرے کو کھڑا کیا۔ تو اب اس کو جب ہم کھڑا کرنے کے معنی میں کریں گے، تو اس کو ہم اپنی اردو زبان سے ہم اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ اس نے قائم کیا، مطلب اس نے کسی دوسرے کو کھڑا کیا، اس نے کسی دوسری چیز کو یا کسی اور کو قائم کیا، ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ یہ خود نہیں ہوا، کسی کو قائم کیا اس نے۔ اچھا، باب استفعال، باب استفعال میں جائے گا تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ وہ طلب ہوگی ایک چیز کی، کسی چیز کی خواہش کرنا، طلب کرنا، ٹھیک ہے، پانے کی خواہش کا جس طرح ہوگا، تو اس میں ہوگا اس نے استقامت پائی، ٹھیک ہے، اس نے استقامت پائی۔ تو یہ اس طرح سے یہ جو ہے آپ کا ٹرانسلیشن جو ہے یہ چینج ہوگا ان 3 ابواب میں آنے کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، اب اکثر ہوتا ہے نا، چلے میں اس کا پہلے فعل مضارع بناتی ہوں، پھر آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ فعل مضارع کے میں وہ استعمال ہوا ہے۔ چلے اب ہم نے ماضی تو بنا لیا نا، اب ہم بناتے ہیں ماضی کا مضارع، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہوم ورک دے دیتی ہوں۔ میں آج تھوڑا سا میں نے اپنا شیڈیول چینج کیا ہے، تھوڑا سا چینج میں یہ کیا ہے کہ میں آج آپ کو آیات کی ترکیب کلاس کے اندر نہیں کرواؤں گی آج، کیونکہ مین فوکس ہے کہ یہ لفظ بن کیسے رہے ہیں، تاکہ آپ کی مین مقصد یہی ہے غیر صحیح افعال کہ وہ بنتے کیسے ہیں۔ ٹرانسلیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان تینوں میں کیا فرق تھا، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن کا بتا دیا کہ ان کا معنی کیسے چینج ہوا باب میں چینج ہونے کی وجہ سے۔ اب ان آیات کی ترکیب آپ نے خود کرنی ہے۔ وہاں پہ جو پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا کہ یہ جو تینوں لفظ تھے واحد کے تھے، ٹھیک ہے، واحد حاضر، واحد غائب مذکر، پہلا صیغہ جو گردان کا ہوتا ہے، تینوں ہی ابواب سے یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جبکہ یہاں پہ جو قرآن پاک کی آیات ہے یہ جمع کے صیغے ہیں، اور ظاہری بات ہے مجھے تھوڑا سا مختلف اس لیے بھی دینا چاہیے کہ پہلا صیغہ تو آپ کی پریپریشن ہو گئی نا، اس کی تو آپ کی تیاری ہو گئی، اب آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے کہ اگر جمع کا صیغہ آ جائے تو وہ کیسے ہوگا۔ تو یہ جمع کے صیغے ہیں، اب آپ نے ان کی ترکیب خود کرنی ہے، ان کے ابواب کی پہچان کرنی ہے، ان کے روٹ لیٹرز لکھنے ہیں اور ان کی ترکیب کرنی ہے۔ اذا کا بس میں ابھی صرف یہی کہوں گی کہ اذا کے لیے آپ صرف یہ لکھیں گے کہ یہ حرف سوری نوٹ حرف، یہ اسم زماں ہے، ٹھیک ہے، اسم زماں، بس ابھی کے لیے اس کو اتنا ہی لکھیں، باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ آگے سیکھیں گی۔ ابھی کے لیے صرف ترکیب میں آپ لکھ دیں گے یہ اسم زماں ہے، باقی ترکیب آپ آسانی سے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم چلتے ہیں مضارع کی طرف۔ ماضی بنا لیا تھا، اب انہی 3 ابواب سے ہم فعل مضارع بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب کیا جو ہے قواعد جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں، کون سے والے رولز ہیں۔ جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ رولز وہی ہوں گے، انہی 3 ابواب جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم 3 رولز سیکھے ہیں، وہی 3 رول اپلائی ہوں گے۔ ان میں سے بھی ایک سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حرف علت متحرک ہو، تینوں کو آپ دیکھیں، تینوں واو متحرک ہیں، پہلا والا واو پیش کے ساتھ ہے، باقی کے 2 جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہیں، اور اس سے پچھلے حرف پر ساکن ہو، تینوں ہی طرف، تینوں ابواب میں کیا ہے کہ پچھلا والا حرف ساکن کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ رول ابھی ہم نے دیکھیں پیچھے کیا، تو اب مجھے امید ہے کہ اب میں آپ سب سے یہ چاہوں گی کہ آپ سب میرے ساتھ آپ جو ہے آپ سب نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ سب یہ سمجھے میں آپ سے ٹیسٹ لے رہی ہوں اور آپ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب حالانکہ لکھا ہوا سامنے آ رہا ہے، موجود نیچے یہ سارا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ یہ سمجھے کہ آپ نے نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو خود سولو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس سے پچھلے حرف پہ ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا۔ اب ہم سب سے پہلے جو باب نون والا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ واؤ نے اپنی حرکت پیچھے پیش دے دی، ٹھیک ہے، واؤ نے پیچھے اپنی حرکت پیش تھی وہ پیچھے قاف کو دے دی، اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا، تو وہ آلریڈی پیش سے موافق حرف میں تھا۔ البتہ میں نے اس کو ریڈ کلر میں اس لیے کیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ واؤ اب تبدیل شدہ واؤ ہے، ٹھیک ہے، یہ واؤ اب تبدیل شدہ ہے جو پیش سے موافق حرف میں تبدیل ہوا ہے۔ اب ہم دوسری طرف دونوں طرف چلتے ہیں
یہاں پہ کیا سلسلے کار ہوا کہ یہ بن گیا اس طرح سے کچھ سچویشن کہ واؤ نے اپنی زیر پیچھے منتقل کر دی. دوسری طرف آ جائیں باب استفعال میں، یہاں پہ بھی واؤ نے اپنی جو زیر تھی وہ پیچھے منتقل کر دی. قاف کو دونوں واؤ نے اپنی جو زیر اس کے اپنی حرکت تھی وہ پیچھے منتقل کر دی. اب کیا ہوگا کہ واؤ اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہوگا. تو زیر سے موافق حرف کیا ہے؟ زیر کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ. اس کا موافق حرف ہے یا. تو اب ایسی صورت پہ یہ دونوں واؤ جو ہیں گر جائیں گے اور اس کی جگہ یا آ جائے گا. ابھی آپ نے باب افعال کا دیکھا، واؤ تھا، واؤ گر گیا اور اس کی جگہ آ گیا یا. ٹھیک ہے، کیونکہ زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے تو زیر چاہتا ہے کہ میرے بعد والا حرف جو ہے وہ یا ہو، تو واؤ کو گرنا پڑا اور اس کی جگہ یا کو لے کر آنا پڑا. تو اب یہاں پہ بھی ایسی ہی صورتحال ہوگی کہ واؤ گر جائے گا اور یا آ جائے گی. تو یہ آپ کا فعل مضارع کمپلیٹ ہو گیا ان تینوں ابواب سے. یہاں پہ دیکھیں واؤ واؤ ہی رہا کیونکہ وہ آلریڈی اس کے موافق حرف تھا، پیش سے آلریڈی موافق حرف میں تھا، اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آپ یہی سمجھیں گے یہ تبدیل شدہ واؤ ہے. اب ہم اس کا جب ٹرانسلیشن کریں گے وہ کھڑا ہوتا ہے یا وہ کھڑا ہوگا، اور وہ قائم کرتا ہے یا قائم کرے گا، اور وہ استقامت پاتا ہے یا وہ استقامت پائے گا. یہاں پہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ قائم کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، آپ قرآن پاک میں بہت زیادہ یہ آپ کو جگہ یہ ملے گا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اس طرح سے بھی مل جائے گا. اب ہم اقیمو کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ چیز ہے کہ نماز کو قائم کیا جاتا ہے، نماز کو کھڑا کیا جاتا ہے. کھڑا کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم کھڑا کا لفظ ہی لگا دیں، الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کو قائم کرنا، اپنے آپ کو خود کو کھڑے کرنے کی بات نہیں ہو رہی، نماز کو کھڑا کرنا یعنی نماز کو قائم کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے یہ باب افعال میں جب جائے گا تو ٹرانسلیشن میں ایسے چینج آتا ہے. اور یہ آپ کا باب اب یہ آپ کا فعل مضارع سے ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا فعل مضارع سے آپ کا ہوم ورک ہے. اور ہوم ورک دیکھیں بہت چھوٹا چھوٹا ہے. اگر دیکھیں آپ آیت میں صرف اس آیت کے اندر صرف 2 حروف ہیں، 2 لفظ ہیں، 2 لفظ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ المستقیم یہ لفظ، کیونکہ یہ باب استفعال سے کوئی فعل نہیں استعمال ہوا ہوگا بہت کم، زیادہ جو استعمال ہوا ہے نا وہ مستقیم کا لفظ باب استفعال سے قاف واو میم سے المستقیم یا صرف مستقیمون یا مستقیمن یہ بہت استعمال ہوا ہے. تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے مجھے طریقہ بتانا ہے کہ یہ مستفعل سے مستقیم کیسے بنا. جو ابھی میں نے آپ کو سارا پروسیجر سکھایا ہے نا، اس کے مطابق آپ نے مستفعل کو مستقوم کرنا ہے. مستقومن واؤ کو لے کر آنا ہے، پھر اس کو مجھے بتانا ہے کہ وہ واؤ کیوں ڈراپ ہوا، سب کچھ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا المستقیم کے لیے ہوم ورک بھی ہے. اوکے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ میں ایک کانفیڈنس آئے گا. آپ جب یہ خود کریں گی نا تو آپ انجوائے بہت کریں گی کہ اچھا یہ ایسے چینج ہو گیا، ایسے یہ لفظ بن گیا، اور ایک آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا کہ آپ کر سکتی ہیں، یہ مشکل ٹاپک نہیں ہے. اچھا، اب آپ نوٹس کریں کہ ہم نے ماضی سیکھ لیا، ہم نے مضارع سیکھ لیا. اب کون سا فعل ہے جو کہ رہتا ہے؟ فعل امر. تو اب ہم فعل امر بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پہلے اس کا مضارع ہوتا ہے. اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میرے سامنے ابھی یہ سلائڈ آئی ہے کہ یہاں پہ یہ حاضر کے صیغے ہونے چاہیے تھے، پر مجھے بالکل ذہن میں نہیں رہا کہ میں اس یا کو تا میں تبدیل کرتی. میں نے وہی کاپی پیسٹ کیے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں، مین چیز وہی ہے کہ یہ یا ہو یا تا ہو، علامت مضارع ہٹتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا کر آخری حرف پر جزم دے دی جائے گی. یہ آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع کا یہ رول ہے. تو اب ہم جب علامت مضارع بھی ہٹا دی ہم نے، ٹھیک ہے، اور آخری حرف کو جزم دے دیا تو کچھ صورتحال اس طرح بنی. نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں باب افعال پر، تو اس طرح بنی. استفعال پہ چلتے ہیں تو یہ صورتحال ایسے بنی کہ ہم نے جب علامت مضارع ہٹا دیا تو اب آپ کے سامنے صورتحال ایسی ہے. اب آپ نوٹس کریں، اب رول اپلائی ہوگا کہ جب 2 ساکن حرف اکٹھے آ جائیں تو حرف علت گر جائے گا. واو میم دو ساکن حرف تھے نا، واو اور میم 2 ساکن حرف.
दोनों ही साकिन है, तो कौन सा वाला हर्फ हटेगा? हर्फ इल्लत, कमजोर हर्फ गिरेगा, मीम नहीं गिरेगा, मीम इज अ स्ट्रॉन्ग लेटर, ओके। तो वाव जो है ना ये वीक लेटर है, इसको ड्रॉप किया जाएगा। अब जब वाव ड्रॉप हो गया तो ये बन गया, अच्छा यहाँ पे भी ड्रॉप पहले बता देती हूँ कि यहाँ से या ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ से भी या ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। मीम नहीं ड्रॉप होगा क्योंकि वो उसका अपना जो लेटर है, एक तो स्ट्रॉन्ग लेटर है और उसका रूट लेटर है। आप कह रही होंगी कि फिर या भी है, या तो बेसिकली उसका रूट लेटर नहीं था ना, या तो तब्दील हुआ है, असली रूट लेटर तो वाव था, तो इसलिए इस हरफ इल्लत को फिर गिरा दिया जाता है। अब बाबनून की तरफ आ जाए तो ये बन गया कुम, कुमिल लैला, जो आप सूरत में है, तो ये खड़े हो जाओ, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, यकुम, ठीक है। जिस तरह आपने अकला में था ना कुल, तो यहाँ पे है कुम। दो हर्फ पे मुश्तमिल भी फेल अमर बनता है, इवन आप बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि सिर्फ एक हर्फ के ऊपर भी फेल अमर बनता है, और वो इंशाल्लाह वो भी आप सीखेंगे। अच्छा, यहाँ से जब जब या हट गया तो सूरत हाल कुछ किस तरह से बनी? इस तरह से। दूसरा भी साथ लिख देती हूँ, इस तरह से बन गई कि दोनों की जब निकल गए, दोनों तरफ से या देखें निकल गए, तो अब सिर्फ मीम को साथ में जोड़ दिया। लेकिन अब होना क्या है कि जो ये मजीदुन फी अब्वाब में बाब इफ़ाल में शुरू में हमज़तुल क़ता लगेगा। आपको पता है कि फ़िल अमर के लिए भी बाब इफ़ाल में हमज़तुल क़ता ज़रूर लगता है, ताकि हमें पता चल सके कि ये बाब इफ़ाल से फ़िल अमर है। और इसकी डिटेल मैं फ़िल अमर में बहुत डिटेल्स के साथ बता चुकी हूँ कि हम ये हमज़तुल क़ता क्यों लगाते हैं और इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे हमज़तुल क़ता लगाना ज़रूरी है ताकि हम फ़र्क कर सकें कि ये बाब इफ़ाल का फ़िल अमर है। और दूसरी तरफ हमज़तुल वस्ल लगेगा ताकि उसको जोड़ के पढ़ने की आसानी के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें पढ़ने की आसानी की वजह से हमने नहीं लगाया, यहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़ सकते थे क़िम, हम इसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं थी ना तो हमज़तुल वस्ल लगाने की ना हमज़तुल क़ता। लेकिन हमज़तुल क़ता हमने क्यों लगाया, वजह क्या थी? वजह ये थी ताकि हमें बाब की पहचान हो सके, ये कौन से बाब से फ़ेल अमर है, ठीक है। और जब तक हमें बाब की पहचान नहीं होगी हम उसका ट्रांसलेशन ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे बाब इफ़ाल का हमज़तुल क़ता लगाना जरूरी था, ताकि ये दूसरों के साथ दूसरे बाकी अबवाब से मिक्स ना हो जाए। और बाकी क्योंकि बाकी अबवाब में देखिए यहाँ पे सीन और ता से हमें पता चल जाएगा कि बाब इस्तिफ़ाल है, लेकिन बाब इफ़ाल में इस तरह का बाकी और कोई ऐसा एडिशनल हर्फ नहीं है जिससे हम पहचान कर सकें। वहाँ पे ये हमज़तुल क़ता ही है जिससे हम पहचान कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये चीज़ हो गई, अब हम जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा तुम खड़े हो, ये ऑर्डर किया जा रहा है कि तुम खड़े हो जाओ। तुम कायम करो, ये कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है। तुम इस्तिकामत पाओ, ठीक है, ये भी ऑर्डर किया जा रहा है। तो ये हमारा फेल अमर कंप्लीट हुआ, और देखिए रूल्स वही हैं जो कि वही अजवफ के रूल हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। और ये आपका होमवर्क बन गया। आपको यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि ये जो आकीमू का लफ्ज़ है, ये बेतहाशा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। इसको तो आपने बस इसको ज़हन में रख लें, हिफ्ज़ कर लें जो भी, कि ये फ़ेल अमर है, जमा का सीगा है, ठीक है। काफ वाओ मीम इसके रूट लेटर्स हैं, काफ वाओ मीम रूट लेटर्स, और ये जो शुरू में हमज़तुल क़ता है ये बाब इफ़ाल की वजह से है, और ये क्या है, अकीमू, ये फ़ेल अमर है। ऑलराइट, ये फ़ेल अमर है। फ़ेल माज़ी का अपना इसमें वो आप चले जाएँ, कंफ्यूज ना हो जाएँ। अगर आप इसका फ़ेल अमर इसका फ़ेल माज़ी देखेंगी तो वो बनता है अक़ामू। आप बल्कि वो होमवर्क वाली स्लाइड भी देख लीजिएगा, उसमें भी आया हुआ है बाब इफ़ाल से फ़ेल माज़ी, तो वो है अक़ामू, ये है अक़ीमू। तो ये अक़ामू होगा तो फ़ेल माज़ी, अक़ीमू होगा तो फ़ेल अमर। फ़ेल मुदारे को इसलिए नहीं मैं कर रही क्योंकि उसमें तो अलामत मुदारे आ जाएगी क्लियर, और वाओ नून आखिर में आ जाएगा, और अगर वाओ नून नहीं है, पहला सीगा है, तो पेश नज़र आ जाएगी, प्लस आपको अलामत मुदारे, तो उसकी वजह से आप क्लियर पहचान लेंगी कि ये फ़ेल मुदारे है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं इसी तरह कामू और कूमू, इसमें फ़र्क आपने रखना है कि कामू क्या चीज़ है और कूमू क्या है, ठीक है? कामू जो है वो फ़ेल माज़ी है बाब नून से, और कूमू जो है ये फ़ेल अमर है बाब नून से।
البتہ اقیمو جو ہے نا بہت استعمال میں ہے، اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے قاف واو میم جو ہے یہ استعمال اس کو ہم نے الحمدللہ کافی اچھی طرح سے سیکھ لیا۔ باب افعال سے یہ 54 ٹائمز استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے بھی اگر میں رونگ نہ ہوں کیونکہ میں نے کاؤنٹ نہیں کیے، ہاف سے بھی زیادہ اقیمو کا لفظ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، اب ہم نے کس باب کی پریکٹس کرنی ہے؟ اب ہم کرتے ہیں طا واو عین کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس میں یہ باب افعال سے اور استفعال دونوں سے استعمال ہوا ہے، تو چلیں اس کو اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب ہم میں ایک طرف باب افعال کی رکھ لیتی ہوں فعل ماضی، اور دوسری طرف جو ہے نا باب استفعال سے فعل مضارع۔ اب میں نے دونوں میں اس لیے کیا کیونکہ میں اب چاہے ماضی سے، اب ایک بار تو آپ کی پریکٹس ہو گئی نا، اب یا قاف واو میم سے میں نے ماضی بھی سکھایا، مضارع بھی سکھا دیا، امر بھی سکھا دیا، طریقہ کار وہی ہے، کچھ بھی چینج نہیں ہونا۔ اور یہاں پہ میں نے صرف ماضی، ایک طرف ماضی لے لیا ایک طرف مضارع، اس لیے کیونکہ باب افعال سے آپ کو یہ زیادہ تر ماضی میں ہی ملے گا، اور باب استفعال میں یہ آپ کو زیادہ تر مضارع سے ملے گا۔ تو جس چیز کو جو زیادہ جس میں استعمال ہے، اس لیے میں اسی کی آپ کو پریکٹس کروا رہی ہوں، بجائے اس کی کہ میں دونوں کی آپ کو ماضی کی پریکٹس کروا دیتی اور پھر میں اگلے کسی اور باب پہ چلی جاؤں۔ تو بہتر ہے کہ ایک طرف آپ کی ماضی کی پریکٹس ہو جائے گی، ایک طرف آپ کی مضارع کی پریکٹس ہو جائے گی، اور رولز بھی آپ کے ریویژن ہو جائیں گے، اور رول جیسے کہ وہی ہے۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ حرف علت متحرک ہو۔ اب آپ دونوں طرف دیکھ لیں کہ حرف علت واؤ جو ہے وہ اس وقت متحرک ہے، ایک طرف وہ زبر کے ساتھ ہے تو دوسری طرف وہ زیر کے ساتھ ہے، اور اسے پچھلے حرف پر ساکن ہو۔ دیکھیں وہی رول پھر سے آ رہا ہے بار بار، اسے پچھلے حرف پر ساکن ہو۔ تو اب آپ مجھے، اب میں آپ یہ سمجھے میں آپ سے ٹیسٹ لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یو آر آنسریبل، کہ آپ نے مجھے آنسر دینا ہے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے، کہ اب اس سے کیا ہوگا۔ اور آپ جہاں پہ ویڈیو کو پوز کر لیا کریں، اور آپ خود پھر جواب دیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا آنسر جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہی جواب دیا ہوگا کہ آپ کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ جب پیچھے ساکن ہوگا تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا۔ یہاں پہ واؤ زبر پیچھے منتقل کرے گا، اور یہاں پہ واؤ جو ہے وہ زیر پیچھے منتقل کرے گا۔ اب آگے کے لیے آپ پریپیئر رہیں ساتھ ساتھ۔ یہاں پہ دیکھیں واؤ نے زبر پیچھے منتقل تو کو کر دی، اور یہاں پہ واؤ نے زیر پیچھے تو کو منتقل کر دی۔ اب آگے آپ اس کا آنسر دیں کہ اس کا اب آگے کیا پروسیجر ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ آنسر دے چکی ہوں گی، تو میں اب نیکسٹ جو ہے یہ میں سرکل کر کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ واؤ نے زبر ٹرانسفر کر دی، اور یہاں پہ واؤ نے زیر کو منتقل کر دیا۔ ٹرانسفر کر دیا، منتقل کر دیا، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آف کورس ایک ہی بات ہے، بس کبھی اچھا اب کیا ہوگا کہ حرف علت جو ہے اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا۔ تو یہاں پہ واؤ کس میں تبدیل ہوگا؟ پیچھے زبر ہے تو کس میں تبدیل ہوگا؟ یہاں پہ بھی واؤ گر جائے گا، اور یہاں پہ بھی واؤ گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ واؤ جو ہے وہ کس میں تبدیل ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے آنسر دیا ہوگا الف میں، کیونکہ پیچھے زبر ہے تو یہاں کا جو واؤ تھا وہ الف میں تبدیل ہوگا، اور جو یہاں کا واؤ تھا وہ کس میں تبدیل ہوگا؟ زیر کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جائے گا یا میں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ ماضی اور مضارع رکھنے میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ ایٹ اے ٹائم آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک طرف واؤ جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو رہا ہے، دوسری طرف واؤ جو ہے وہ زیر میں تبدیل ہو رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ پیچھے اس کی حرکت۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں طرف واؤ تھے، ٹھیک ہے؟ میں پھر پیچھے کر دیتی ہوں، دونوں واؤ ڈراپ ہو گئے، اور یہ دونوں واؤ مختلف حرف میں تبدیل ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا حرکہ۔ پیچھے زبر تھی جہاں پہ، وہاں پہ الف آ گیا، اور جہاں پہ زیر تھی وہاں پہ یا آ گیا۔ تو اس طرح سے آپ کا جو ہے نا یہ ابھی آپ کا فعل مضارع تو کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا فعل مضارع ٹوٹلی پرفیکٹلی کمپلیٹ، لیکن فعل ماضی میں ابھی کچھ رہتا ہے۔ اب وہ کیا رہتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ اب آپ نوٹس کریں کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، عین بھی دیکھیں جزم کے ساتھ ہے، اٹ مینس کہ دو ساکن حرف اکٹھے آ گئے، دو ساکن حرف اکٹھے آ گئے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کمزور حرف گر جائے گا۔ یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں تھی کہ یا تو چلو ساکن ہے ہی ہے، لیکن آئین کے اوپر پیش ہے، جس کی وجہ سے دو ساکن حرف یہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے پیچھے بھی حرکت ہے، اس کے آگے بھی حرکت ہے، اس جا کے آگے، تو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا، یہاں پہ ہمارا فعل مضارع کمپلیٹ ہے، اس کو اب ہم نہیں چھیڑیں گے۔ لیکن جو فعل ماضی ہے وہ ابھی انکمپلیٹ ہے، اس میں دو ساکن حرف اکٹھے آ گئے ہیں، ایسی صورت میں کمزور حرف کو گرا دیا جائے گا۔
الف گر جائے گا. اب یہ جڑ جائیں گے اطعنا, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے جب ویسے آئین لکھا جائے تو وہ کس طرح ہوتا ہے, اور اگر وہ جڑ کر آئے تو اس کی جو ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے. تو یہ بن گیا اطعنا, اور یہ قرآن پاک میں بہت استعمال میں آیا ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی سے یہ لفظ کافی استعمال میں ہے, اس لیے میں نے آپ کو اس کی بھی پریکٹس کروائی اور یہ بھی استعمال میں ہے. اچھا, یہاں تک اس کا ٹرانسلیشن ہوا کہ ہم نے اطاعت کی, اور اس میں ہے انہوں نے استطاعت پائی. ٹھیک ہے, استطاعت پائی. آپ کو پتہ ہے جب باب استفعال میں جائے گا تو پھر پانے کے ٹرانسلیشن میں کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں, آپ نے کالو تو ابھی پچھلے لیکچر میں سیکھا ہے, تو اس لیے آپ کی کالو یا جو بھی آ رہا ہے اس کی بھی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی. تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے باب سے ہے, ماضی ہے یا مضارع ہے, واٹ ایور. ٹھیک ہے, اس حساب سے انشاءاللہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اچھا, اب میں یہاں پہ کچھ اور بھی چیز بتانا چاہ رہی ہوں جو کہ کثرت سے استعمال میں ہے. فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا کر نون گرا دیا جائے گا. ابھی تک میں نے جو آپ کو پہلے فعل امر سکھایا تھا اس میں واحد کا صیغہ استعمال کیا تھا. اب جمع کا صیغہ بھی استعمال کر رہی ہوں. پہلی وجہ, دوسری وجہ کہ یہ صیغہ جو ہے فعل امر کا جمع کا صیغہ زیادہ استعمال میں ہے, اس لیے اس کی پریکٹس بھی کروا رہی ہوں, کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے جو چیز قرآن پاک میں زیادہ استعمال میں ہے اس کی آپ کو پریکٹس کروائی جائے. تو اب دیکھیں, اس کی علامت مضارع بھی ہٹائی اور نون ہٹا کے آپ کو پتا ہے کہ الف لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, علامت مضارع ہٹا دی, نون ڈراپ کر کے الف لگا دیا, تو یہ سچویشن کچھ ایسی بنی. لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ باب افعال سے ہے, پیش ہے نا شروع میں, تو یہیں سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ باب افعال ہے. جب آپ کو شروع میں پیش نظر آ جائے تو آپ کی 4 لائٹس آپ کے دماغ میں بلنک کرتی ہیں. وہ 4 لائٹس کیا ہیں کہ اگر اس پہ شدہ ہو تو وہ باب تفعیل ہو سکتا ہے. اگر اس میں آپ کو عین کلمہ کے بعد یعنی کہ سیکنڈ روٹ لیٹر کے بعد الف مل جائے تو باب مفاعلہ ہو سکتا ہے, اور اگر وہاں پر عین جو سیکنڈ روٹ لیٹر ہے اس پہ زبر مل جائے تو وہ مجہول ہو سکتا ہے, مضارع مجہول. ایسی کوئی بھی سچویشن یہاں پر نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ یہ باب افعال ہے. اب باب افعال ہے, فعل امر بنانا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ پھر حمزۃ القطع ضرور لگایا جائے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ باب افعال کا فعل امر ہے. اطیعوا, تو یہ قرآن پاک میں جیسا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ کافی استعمال میں ہے. اچھا, اب آگے ہم نے بنانا ہے مضارع مجزوم بنانے کے لیے آخری حرف پر جزم آ جائے گی. مضارع مجزوم بنا, اب اس کا جو ہے نا ایک طریقہ میں نے یہاں پہ بتایا امر بنانے کا, تو یہاں پہ اب تھوڑا سا میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر مضارع مجزوم ہو تو کیا طریقہ کار ہوگا. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں علامت مضارع نہیں ہٹتی لیکن آخری حرف جزم پہ ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح سے بنا, میں نے ساتھ میں لا بھی لگا دیا تاکہ پتہ چلے کہ حرف جازم یعنی لا جو ہے حرف جازم ہے, اس کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا. اب کیا ہے کہ 2 ساکن حرف اکٹھے آ جائے تو پھر حرف علت گر جائے گا, یعنی یا جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کون سا حرف ڈراپ ہوگا, یا عین, تو یا کو ڈراپ کیا جائے گا جو کہ کمزور حرف ہے. تو سچویشن پھر اس طرح سے بنی, لا تطع. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے یہ تا جو شروع میں یہ علامت مضارع اور باقی بچے باقی 2 حروف. تو یہاں پہ پھر آپ نے یہاں پہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ آخر تیسرا حرف کہاں گیا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سارا پروسیجر کہ وہ کیسے ڈراپ ہوا تھا. یہ ہمارا پھر امر بھی ہو گیا اس میں پریکٹس, اور اس میں ہماری پریکٹس ہو گئی مضارع مجزوم کی بھی. اچھا, یہاں پہ میں بتاتی چلوں, یا وہ لفظ نا اقیموا اور یہ اطیعوا, یہ دونوں ہی بہت استعمال میں ہیں. ٹھیک ہے, اطیعوا بھی بہت استعمال میں ہوا ہے, تو یہ بھی آپ نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے کہ اطیعوا تم سب اطاعت کرو, اور لا تطع تم اطاعت مت کرو. یہاں پہ آرڈر دیا جا رہا ہے نفی میں. ٹھیک ہے, کہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, جبکہ جو فعل امر ہوتا ہے اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو, اور لا لگ جائے تو تم ایسا مت کرو. ٹھیک ہو گیا. اور پھر وہی کہوں گی کہ یہاں پہ جمع کا صیغہ اور یہاں پہ میں نے واحد صیغہ اس لیے لیا کیونکہ جو صیغے زیادہ قرآن پاک میں استعمال میں ہیں وہی میں نے چنے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے.
اور ساتھ میں تھوڑا فرق بھی پتہ چلنا چاہیے، جمع بھی چلے اور واحد بھی چلے، تاکہ آپ کو دونوں طرح سے آپ کی پریکٹس ہو سکے. تو یہ آپ کا آ گیا ہے ہوم ورک. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ سب کا ہے ہوم ورک. اور اب ہمارا یہ بھی باب چل پڑا، ہو گیا کمپلیٹ. مطلب نیکسٹ کی پریکٹس ہم کرتے ہیں را واو دال. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ٹوٹل یہ 148 ٹائمز قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے 139 ٹائمز صرف باب افعال سے آیا ہے. کتنا زیادہ استعمال ہے اس کا باب افعال سے. تو چلیں اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں، اور اس کی پریکٹس کے لیے اب آپ نے میرے ساتھ اسی طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ماضی ہے افعل ارودا، حرف علت متحرک، اس سے پچھلے حرف پر ساکن یا جزم. ٹھیک ہے، اس سے پچھلا حرف ساکن. تو کیا ہوگا کہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اب تو یہ آپ کو رول جو ہے نا زبانی یاد ہو چکا ہوگا، رات کو نیند میں بھی آپ یہ کہہ رہی ہوں گی حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا اور وہ خود اس کے حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. حرف علت متحرک، اس سے پچھلا حرف ساکن. یہ سارے رولز تو اب آپ نیند میں بھی بول رہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، واو نے اپنی حرکت پیچھے را کو دے دی زبر، اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. تو واو تبدیل ہو جائے گا. یہاں پہ میں وہ چارٹ بھی لے آئی ہوں تاکہ آپ اس چارٹ کو بھی ذہن میں رکھ سکیں. یہ واو ڈراپ ہو گیا اور اس کی جگہ آ گیا الف. ٹھیک ہے، واو گر گیا، واو کی جگہ آ گیا الف. تو یہ بن گیا ارادہ، اس نے ارادہ کیا. ارادہ کا لفظ آپ کو پتا ہے ہم بھی اپنی اردو زبان میں کتنا استعمال کرتے ہیں. کوئی چیز چاہنا، ارادہ کرنا، پلان کرنا. اچھا، یفعلو یرویدو، تو پھر سے وہی چیز ہے، حرف علت متحرک واو زیر کے ساتھ ہے، اس سے پچھلے حرف پر ساکن. تو پیچھے را جو ہے وہ دیکھیں جزم کے ساتھ ہے. واو اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا، را کو زیر دے دے گا. تو یہ بن جائے گا کچھ اس طرح سے، اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آخر یا کی دوستی کس کے ساتھ ہے. یا کا موافق حرف ہے، زیر کا موافق حرف ہے یا. تو یہ جو زیر ہے اس کی وجہ سے یہ واو گر جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گی یا. یریدو، اکثر آپ کو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا یریدو، تریدو، یہ لفظ آپ کو اکثر ملا ہوگا. تو اس طرح ہمارا بنا ارادہ یریدو. اب ہم تھوڑا سا اس کو بناتے ہیں لم کے ساتھ، یعنی کہ اس کو مجزوم کرتے ہیں، فعل مضارع مجزوم. تو لم یرید، ابھی میں اس کو یرید پڑھنا چاہیے مجھے، کیونکہ دیکھیں یا بھی ساکن میں، یا پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اور دال بھی ہم نے جزم کر دیا، مجزوم کر دیا لم کی وجہ سے. اب پھر وہی والا رول ہے کہ دو ساکن حرف گٹھے آ جائیں تو اس کی وجہ سے حرف علت کو گرا دیا جائے گا. یہ دو ساکن حرف گٹھے آئے، اس کی وجہ سے ہم نے یا کو ڈراپ کرنا ہے. تو یہ بن گیا یرید، یا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یرید. alright، تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا را واو دال کے ساتھ. اور یہاں پہ میں ایک آیت لے کر آئی ہوں، اور اس کی میں آپ کو پریکٹس خود کروا دیتی ہوں کہ ہم آپ کہیں کی ترکیب بھول نہ جائیں. تو اس لیے ایک آیت کی ترکیب میں لے کے چلتی ہوں. تریدون فعل مضارع ہو گیا، را واو دال باب افعال سے. یہاں پہ میں فاعل لکھنا بھول گئی ہوں، انتم فاعل ہے. ٹھیک ہے، انتم فاعل ہے. میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں بھی لکھ لوں اس کو جلدی سے. بہرحال آپ آگے اس کو لے کے چلیں. اگر ارادت دنیا، تو یہ جو ارادہ ہے یہ مضاف ہو گیا، مضاف، اور الدنیا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مفعول، کیونکہ داد کے اوپر یہ جو زبر ہے، داد کے اوپر یہ جو زبر ہے، داد کے اوپر، اس سے پتہ چلا کہ یہ مفعول بن رہا ہے تریدون فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. یہ پورا ہمارا جملہ فعلیہ اس طرح کمپلیٹ ہوا. میں ساتھ ساتھ کیونکہ ٹائپ بھی کر رہی ہوں. اچھا، آگے ہے واو عطف. تو واو عطف ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ انتم فاعل. اب میں اس کو جلدی سے دوبارہ لے آتی ہوں. ہوپ فلی اب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. چلیں، فعل مضارع
اور انتم اس میں فائل میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے, اب یہ ارادہ جو مضاف الیہ مل کر یہ پورا مفعول اور تریدون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. واو عطف آ گیا. اللہ لفظ الجلالہ مبتدا ہو گیا. یریدو جو ہے یہ فعل مضارع, را واو دال اور باب افعال آلریڈی یہاں پہ میں لکھ چکی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہی باب افعال ہے اور ہوا اس کے اندر فاعل ہے, اور یہ جو ہوا فاعل ہے یہ لوٹ رہا ہے اللہ ہی کی طرف, اللہ لفظ الجلالہ کی طرف ہی لوٹ رہا ہے. الآخرۃ یہاں پہ یہ مفعول ہو گیا کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے. اب یہ ایک جملہ فعلیہ یرید الآخرۃ. ٹھیک ہے, یرید الآخرۃ, اتنا حصہ جو ہے جملہ فعلیہ. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے, اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ, یعنی جملے کا عطف دوسرے جملے کے اوپر ہوا. اب یہ جو بیچ میں درمیان میں حطف ہے تو یہ پہلا والا جملہ فعلیہ جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ, اور جو دوسرا جملہ اسمیہ ہے دوسرا جملہ وہ معطوف ہو گیا. تو اس طرح یہ آپ کا مرکب عطفی کے اندر دیکھیں جملہ آئے ہوئے ہیں, یہ بھی جملہ فعلیہ, یہ بھی جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ. سبحان اللہ, یہ دیکھیں عربی کی خوبصورتی, 3 جملے آ رہے ہیں ایک مرکب ناقص کے اندر, ماشاءاللہ. اچھا, ترجمہ تریدونا تم سب چاہتے ہو دنیا کی عرض یا دنیا کی خواہش, اور اللہ چاہتا ہے آخرت. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا یہاں پہ میں نے آپ کو اس کی ترکیب کرنا بتائی. اچھا, اب ہمارا جو یہ باب بھی ہو گیا. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو عین واو زال یہ والے جو یہ بھی باب نون افعال استفعال تینوں سے آئے ہیں, لیکن یہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوئی ہوں. اس کا میں یہ پورا یہ صرف اس ٹائم مضارع ہے نا, ماضی, مطلب پورا آپ یہ میں آپ کو اس کا جو لیکچر کا ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک بھیج دوں گی, وہ آپ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس میں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ آپ نے ان تینوں ابواب میں جب اس کا ٹرانسلیشن کیسے کنورٹ ہوگا, مطلب کیسے چینج ہوگا, اور دوسرا یہ کہ یہ جتنی بار بھی قرآن پاک میں آیا ہے وہ سارا میں نے ڈیٹیل ایکسپلین کی ہوئی ہے, اور آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو اس لیے میں اس کو دوبارہ نہیں ایکسپلین کر رہی کیونکہ آلریڈی میں ایکسپلین کر چکی ہوئی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ جو کاف واو نون ہے دیکھیں کتنا زیادہ استعمال میں ہے, اس کے اوپر پورا ایک الگ لیکچر بنے گا, ایک الگ لیکچر بنے گا, تو ہمارا یہ بھی کور ہو جائے گا. باقی یہ جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان سب کی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ضرور پریکٹس کریں گے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا اجوف کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم ناقص کو سیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.